अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज गुफ्तगू होनी है शेख साहब से, हमारे वज़ीर दाखिला। ज़ाहिर है कि जो सूरत हाल पैदा हुई थी उसके मुताबिक आप सुन चुके हैं कि वो सैकड़ों गिरफ़्तारियाँ भी हो गईं बहुत से शहरों में, बल्कि तकरीबन रस्ते जो हैं वो बहाल हो गए और TLP उसको बैन भी कर दिया गया। लेकिन इसमें जिस वक्त शेख रशीद साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ऑडियंस को और सहाफ़ियों को मुखातिब थे, उस वक्त आपने कुछ चीज़ें ओपन एंडेड भी छोड़ी हैं। खैर वो हुकूमतों की और हुकूमत के वज़रा की, ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला की मजबूरी होती है, लेकिन कुछ मामलात में आपने अपने आप को धोखा दिया है और कन्फ्यूजन का शिकार हैं आपने ये फरमाया और बड़ा प्राइड ले लेके ऐसे ऐसे हाथ नचा के आप फरमा रहे थे कि मुझसे बड़ा कौन आशिक रसूल है, मुझसे बड़ा कौन ख़त्म नबूवत का मुजाहिद है। और उसके अलावा लोग आपकी वो वीडियो भी पेश कर रहे हैं जिसमें आप कुछ अर्सा पहले हुकूमत को थ्रेट कर रहे थे व्हेन यू वर नॉट इन द गवर्नमेंट, और आप कह रहे थे मैं वार्निंग दे रहा हूँ हुकूमत को कि वो होश के नाखुन ले कि ये कर देंगे तहरीक लब्बैक वाले और ये वो कर देंगे। अब आप आ गए हैं दूसरी साइड पे। इसमें एक तो मुझे पंजाब के कल्चर में बाज़ ऐसी मिसालें हैं जो दो लफ्ज़ी बात में छोटा सा वाक़या पूरा चानन करके रोशनी करके आपको दिखा देता है कि बात क्या है। कहते हैं कि वो एक औरत जो ज़रा माड़े घरानों की थी, वो ज़मींदार के घर बैठ के यानी शादी कर ली उसने। अब आम तौर पर तो ये तरीका होता है ना कि वो जाते हैं साल में जब हाड़ी सोनी यानी 2 दफ़ा दाने लेने के लिए ज़मींदारों के घर से, जो भी उनके काम करने वाले हैं। अब इस दफ़ा वो चुदरानी बन चुकी थी जिस तरह अब आप चुदरानी बने हुए हैं, तो बड़े इठला के जिस तरह आजकल आप सहाफ़ियों से बात करते हुए आपने एक वो पोज एस्टेब्लिश किया हुआ है कि गाड़ी के दरवाजे से झांक के ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपना स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपने सारी उम्र जो कुछ देखा कि इंज होंदे ने वज़ीर दाखिला, मिनिस्ट्रियाँ भी आपको मिलती गईं, आप कभी कभी बेमहकमा भी हो जाते थे, कभी कुछ भी नहीं होता था। मुझे वो ज़माना भी याद है जब आप पेट निकलता था तो फिर आप शाम को मारगला पे वॉक करने भी T-शर्ट में आ जाते थे, फिर मिनिस्ट्री मिलती थी, फिर आप सलवार कमीज़ और वेस्ट कोट निकाल लेते थे। ये सब चलता है। हमें इनमें से आपके किसी दौर और किसी जो आप अपने प्रोफाइल को डेवलप कर रहे हैं, जो आप अपना CV स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट आपके 2-3 बातों पे मुअय्यन सवालात हैं आपसे। पहला सवाल, सबसे पहला, आपका जो भी पॉलिटिकल स्टेटस है, आपका आगे जितनी भी एस्पायरेशंस हैं और आप जितने भी जहांदीदा हैं, लेकिन क्या आप वाकई समझते हैं कि आपका मनसब, मकाम और आपकी जहांदीदगी और आपकी प्रैक्टिस और आपकी प्रोफेशनल पॉलिटिकल वर्थ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जितनी है, उतने सीजन्ड पॉलिटिशियन आप हैं, उतने अपराइट आदमी आप हैं? नहीं है ना, आपको भी पता है कि नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वक्त में ख़त्म नबूवत वाला इस तरह का इशू जो अहमदियों से रिलेटेड है, ये डेवलप हो चुका था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बानी जमात अहमदिया को कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग और आप उनकी कोशिशों के बाद जो 1947 में पाकिस्तान बन रहा है, तो तकरीबन 70 साल हो चुके थे उससे पहले ही इस दावे को, और ये मसला बर्रे सगीर पाक व हिंद में और वैसे भी दुनिया के दीगर ममालिक में भी शाया और मुतारिफ था। इसके बावजूद इतनी बड़ी पॉलिटिकल कैंपेन कि जो बर्रे सगीर के 2 हिस्से कर दे, और इतनी बड़ी जद्दोजहद के जो आपको पूरा मुल्क और आपको प्लेटफार्म दे दे पाकिस्तान, जिनको आज 22 करोड़ आप कहते हैं, इन 22 करोड़ के पैरों के नीचे ज़मीन देने वाला उस वक्त जो फ़र्द वाहिद था, सवाल ये पैदा होता है कि उसको उस वक्त ख़त्म नबूवत के चैम्पियन का दावा करने की ज़रूरत पेश क्यों नहीं आई। ये है सबसे पहला
صرف آپ سے نہیں، آپ کے وزیر اعظم سے بھی، اور آپ کے دیگر ان تمام سیاستدانوں سے جو ریلیجن کے کارڈ کو بعد میں استعمال کرتے ہیں، ختم نبوت کی سبسکرپشن پہلے لے کے آتے ہیں۔ مذہب کا کارڈ آج تک کوئی اور استعمال نہیں ہوا آپ کے پاس۔ کبھی ہوا ہے کہ آپ نے شیعہ ووٹ بینک کے اوپر یا اس طرح کر کے، وہ سارے آپ اسی طرح سے ہیں نا، سب کچھ آپ پہ میرا جی پوجی، آپ پہ میرے بچے جی ہوں۔ ایک ایشو کے اوپر آپ بات اٹھاتے ہیں اور آپ ہر تقریر میں آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اور آپ کی بنیادی طور پر، یعنی آپ اپنی جو کانپتی ٹانگوں کو جو حوصلہ دیتے ہیں وہ اس بات سے دیتے ہیں کہ ختم نبوت کا تو ہم خود بڑے مجاہد، اور ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ آپ سے پہلے میں نے آپ کو معین مثال دے دی ہے کہ ایک سچ مچ کی اوریجنل سٹیٹس والے سیاستدان کو ساری زندگی ان کے جناح پیپرز چھان ماریں، ان کو جہاں سے مرضی ان کی تقاریر، ان کے سٹینڈز، ان کے پریس کانفرنسز، ان کے سٹیٹمنٹس کچھ بھی نکال لیں، ان کو کبھی ساری زندگی یہ ضرورت پیش نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پولیٹیکل سٹیچر اور اپنی پولیٹیکل ورتھ کی بنیاد پر لیڈرشپ کے وہ مناصب اور مقام حاصل کرتے تھے جن کی بھی ان کے آگے رستے کھلے ہیں یا انہوں نے ٹارگٹ بنائے ہیں یا اپنے ایک کمٹمنٹ تھی ان کی۔ آپ جتنے ختم نبوت اور عشق رسول میں پرائیڈ لے کے پبلک کو بتاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، سر آنکھوں پر آپ ضرور عشق رکھیں، ہونا بھی چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کرت، اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست۔ آپ کے عشق رسول کو کبھی پیس، ٹالرنس اور وہ جو خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ ایک فطری کشش رکھ دیتا ہے اور ان کے چہروں کو جو سچائی کا نور دیتا ہے، یہ آج کے عشاق کو آپ کے سمیت کیوں نصیب نہیں ہے؟ آپ لوگوں کے چہرے کیوں سٹیٹمنٹ دیتے وقت مکار لگتے ہیں؟ میں نہیں، آپ کے خود اپنے لوگ، یہ رضا رومی، مرتضیٰ سولنگی یا حامد میر یا یہ سارے اب آپ کے اس پریس کانفرنس کو اعزاز سید، وسعت اللہ خان، الزرار کھوڑو، مبشر زیدی، سب آپ کے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں نا۔ کسی کو آپ کے عشق رسول کے اوپر ایمان نہیں نصیب ہوا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہو یعنی عشق رسول نے سب سے پہلے خوف خدا پیدا کرنا تھا، اور اس کی علامتیں ہیں قرآن شریف میں ویسے بیان ہے کہ جب تو ان پر میری آیتیں پڑھتا ہے تو شدت جذبات سے ان کی آنکھیں بہہ نکلتی ہیں اور ان کی داڑیاں تار ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ تو کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا، کسی کی جگہ پہ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ کو شاید اب بھی ہم نہ کہتے، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جو کرنا ہے کرتے چلے جائیں۔ میں نے 10-12 پروگرام پہلے یہ اپنا ایک پرانا 2-3 سال پرانا آرٹیکل پڑھ کے سنایا تھا، اور اس کا پنچ لائن اس کی یہ تھی کہ ہماری خاطر تو آپ گلی کا کتا بھی نہ ماریں۔ آپ کو جب آپ کے گلے کو ہاتھ پڑتا ہے، جس وقت آپ کی آنکھیں ابلتی ہیں، اس وقت آپ فیصلے لیتے ہیں۔ اب بھی آپ نے فیصلہ لیا، ٹھیک ہے، قوم کے وسیع تر مفاد میں لیا، آپ نے وہ سارا بتایا۔ آپ کو اس سے پہلے سچ بولنا چاہیے۔ بچپن میں ہم والد صاحب کا موٹر سائیکل ہمیں کم ملتا تھا، اور اس زمانے میں موٹر سائیکل ہوتے بھی کتنے تھے۔ اب میں بات کر رہا ہوں کہیں سن 75-76 کے دنوں کی۔ تو وہ کبھی کبھار پھر ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم تھوڑا سا اس کو چلانے جوگے ہو گئے تو ہمیں تقریباً چند 100 میٹر وہ اپنے سامنے ہی دیکھتے دیکھتے جھولا لینے کے لیے دے دیتے تھے، لیکن ایسی ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم موٹر سائیکل پکڑیں اور لے کے۔ تو کبھی ایک آدھ دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ کسی اور دوست کے ساتھ یا کسی اور کام سے یا کسی کے ساتھ گاڑی میں یا کسی بھی طرح چلے گئے اور موٹر سائیکل گھر پہ تھا اور چابی بھی گھر پہ تھی۔ تو ہم نے، ہمارے چھوٹے بھائی نے اور ہمارے تائے کے بیٹا اور ہم 3-4 نے مل کے تو وہ پہلے نکالا۔ اب اس کو اگر سڑک پہ چلاتے تو ظاہر ہے سب کو پتہ چلتا، وہ ابو کو بتاتے، پھر ہمیں مار پڑتی۔ ہم اس کو گاؤں کے پچھلی طرف کھیتوں میں لے گئے جو بھی خشک کھیت تھے کہ چلو ادھر چلا لئے۔
اس میں ہمارے چھوٹے بھائی کو اتنا حصہ نہیں ملا موٹر بائک چلانے کا جتنا اس کے خیال میں اس کو چاہیے تھا. لائنز شیئر مانگ رہا تھا نا وہ. میں اور میرے وہ جو تایازاد تھے انہوں نے زیادہ چلایا. تو وہ منہ بسور کے واپس چلا گیا. اور وہ ابو کو, والد صاحب کو جب گھر آئے تو پہلی شکایت لگانے والا وہ تھا, آج اینا اسکوٹر کڈیا سی. اور وہ کوٹ شوٹوں میں پڑی خیر اس کے بعد. لیکن اس وقت بھی ہم نے رات کو ابو کو یہ کہا کہ یہ پارٹنر تھا, صرف اس کو اتنا حصہ نہیں ملا, اس نے اس لیے شکایت کی ہے آپ کو. شیخ صاحب آپ پارٹنر تھے, آپ کو جس وقت حکومت چلانے کے لیے ظاہر وزیر داخلہ کے سامنے ہر چیز سٹک ہو جائے تو پھر اس نے یہ اعلان نہیں کرنے تو اور کیا کرنے ہیں, اس نے کریک ڈاؤن نہیں کرنے تو کیا کرنے ہیں, اس نے بین نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے. مزہ جب تھا کہ آپ کا گھر سے اسکوٹر چرا کے لے جانے والوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہ ہوتا اور آپ پھر اپنی شرافت سے سربراہ خاندان اور والد کو بتاتے تو ہم آپ کو آپ کے ہاتھ چومتے کہ واہ آپ بڑے دیانتدار آدمی ہیں. آپ جب تک آپ کو حصے کی امید تھی تو آپ تو اس وقت تک تھریٹ کر رہے تھے اور وارننگیں دے رہے تھے حکومتوں کو. اب کل جو آپ نے کہا ہے اس میں آپ کے سامنے بالکل نتھر کے دو حصے آ گئے ہیں. میں زیادہ پھیلاتا اس لیے نہیں ہوں بات کو کہ وہ باقیوں کے لیے پھر مصیبت نہ ہو جائے کہ یار سیدھی سیدھی گل آنی چاہیے تھی. سیدھی سیدھی گل یہ آ رہی ہے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں. یا آپ, چونکہ آپ وزیر داخلہ ہیں, آپ وزیر داخلہ ہونے میں پرائیڈ لیں اور وزیر داخلہ بن کے دکھائیں. اگر آپ نے وزارت داخلہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عاشق رسول والا جو قد و قامت ہے وہ بڑھا کے پریس کانفرنسوں میں اور ختم نبوت کے مجاہد والا جو اپنا سٹیٹس ہے وہ پورے ملک کی میڈیا پریس کانفرنس میں پیش کرنا شروع کر دیا تو اگلا سچ مچ میں جو نیچرل سوال اٹھے گا وہ یہ ہوگا کہ جو انڈرسٹینڈنگ آپ کے اندر پائی جا رہی ہے ختم نبوت کی اور عاشق رسول کی اس وقت پاکستان بھر میں عامت الناس میں, جو عام آدمی ہے ان کو تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. جو اس وقت کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا ملازم ہے, اس نے کچھ پڑھا ہوا ہے, وہ CSS کر چکا ہے, وہ ویسے اس کا ٹانگا ٹوٹتا ہے, وہ مطلب اس کا نظام زندگی ٹھیک ہے, وہ اچھا ذمہ دار ہے, اس کے وسائل ہیں, وہ انڈسٹریلسٹ ہے, یہ چیزیں اس کا مسئلہ نہیں ہے. آپ 22 کروڑ تو کہتے ہیں آپ کوئی نہیں ہے, یہ 22 کروڑ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ان تھڑے بازوں کا مسئلہ ہے جن کو اپنی شناخت اپنے باقی ان کے پروفائل نہیں ہے, انہوں نے اب دراصل یاسین تے لت رکھ کے اور ٹپنا چاندے پا رہا ہے. یہ ان کا مسئلہ ہے اور انہی سے ووٹ بینک بنتا ہے آپ کا. میری طرف آپ ووٹ مانگنے آئے, چلیں میں احمدی نہ ہوتا تو میں ویسے آپ کا, اگر اس طرح آپ میرے ساتھ ووٹ پہ بات کر رہے ہوتے, مجھے تو آپ کو 10 دفعہ میں آپ سے پوچھتا کہ ہاں بھئی کیوں میں تو ووٹ دیں, کیتا کیجئے آج تک. اور اس طرح کی ہزارہ باتیں, بلکہ میں تو آپ کے گھر بیٹھا رہتا, مجھے تو وہ دھکے کھانے کا بھی شوق نہیں ہے آپ جیسوں کی خاطر. آپ نے دیکھا کہ یہ جن کو وہ قمیضیں پھاڑ کے تو ان کی وہ اونٹوں کی قطار بنا کے جن کو باندھ کے لے جا رہے تھے, آپ سوچیں کوئی شریف آدمی اس طرح اپنے کرتے پڑواتا ہے؟ اس طرح کوئی گٹوں پہ سوٹے کھاتا ہے؟ اس طرح کوئی ذلیل ہوتا ہے پبلکلی بیٹھ کے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر واقعتاً حقیقی تھا تو پھر تو اس کے بعد بچ کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں آپ چونکہ خیالی عشق میں گئے ہوئے تھے تو خیالی عشق سے بڑا خیال جب ڈنڈا آ جاتا ہے سر پہ, انہوں نے کہا جی رب نیڑے وے کہ مکہ, کہندے مکہ نیڑے جنہیں ہونے میری تون چاہ کے پہنا. تو آپ کے ساتھ وہی عاشقوں کے ساتھ ہوا اور وہ پھر گئے واپس اسی طرح. پھر اس کے بعد آپ بین کر رہے ہیں, بین کے بعد اب بیک لیش کا انتظار ہو رہا ہے. لیکن میں اس طرح نیت پہ حملہ نہیں کرتا, میں تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ ضرورت تھی تو آپ نے یہ کیا. اگر وہ ملک جام نہ کرتے تو وہ ابھی اور 5 سال نکال جاتے. 2016 میں بن کے 2021 تک انہوں نے وہ حرکتیں شروع کر دیں جو آپ کے اقتدار کے اوپر ڈائریکٹ تھریٹ آتی تھی, آپ کے حلق سے نوالا چھین رہے تھے وہ. اس لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اب آپ کے لیے بہتر آپشن
گزارش یہ ہے آپ وزیر داخلہ بنیں، کیونکہ وزیر داخلہ کے طور پر پبلک کو اور انسانوں کو اور پاکستانی معاشرے کو آپ کی ایز اے وزیر داخلہ ضرورت ہے۔ اگر آپ عاشق رسول اور اگر آپ ختم نبوت کے مجاہد بننے لگے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ سے بڑے مجاہد ہیں اور وہ آپ سے بڑے عاشق رسول ہیں، ان ڈیفینیشنز کی روح سے جن کو آج کل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، یہ عاشق رسول کا مطلب ہوتا ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو نہ تو وہ ختم نبوت کو کسی مجاہد کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خاتم النبیین بنایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے باسط فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس نے ان کو قرآن شریف اور چمکتے نشانوں کے ساتھ اتارا ہے، وہ بہت بہتر طور پر اپنے رسول کے ہر ناموس اور ہر مقام اور منصب کا تحفظ کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ اس ایشو کو آپ چھوڑ دیں، وہ تو پبلک سے بات ہوگی تو پبلک کو بتائیں گے کہ یہ دیکھ لیں آپ لوگوں نے بنیادی طور پر کیا کیا ہے۔ آپ لوگوں نے ہماری تشریح کا جو اختلاف تھا، اس تشریح کے اختلاف کو آپ نے ہمارا عقیدہ اور مذہب بنا کے اس کے اوپر اب آپ سیاست کر رہے ہیں۔ آپ کو واپس وزیر داخلہ کی سیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا۔ جس طرح قائد اعظم بانی پاکستان سیاستدان تھے، پولیٹیکل لیڈر تھے، انہیں کسی طرح اس طرح سے چیزیں سمیٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے اصول، دیانت اور جو حق تھا اس کی بات کی۔ آپ حق کی بات کریں اور آپ یہ بتائیں کہ پاکستان ہر شہری کا ایکول ہے اور پاکستان میں سب کے سیوک رائٹس کے تحفظ کی، آئینی حقوق کے، ہر انسان کے آئینی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی ہے اور حکومت کے طور پر وزیر داخلہ کی ہے۔ اس حیثیت سے چونکہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں، ہم انسانوں کے سیوک آئینی رائٹس اور ان کے جان و مال کے تحفظ کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ یہ بات کرتے تو اس میں وزن زیادہ تھا اور اس کی عمر زیادہ ہوتی۔ آپ دو میں سے ایک کا انتخاب کر لیں چپ کر کے۔ اگر آپ نے مجاہد بننا ہے اور آپ نے ختم نبوت کا اور عاشق رسول کے سٹیٹس پہ رہنا ہے تو وہ سعد رضوی آپ سے بڑا عاشق رسول ہے، یہی تو اس کا سٹینڈ ہے آج کل۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا اور کوئی بھی عاشق رسول نہیں ہے، اور پھر عاشق رسول کے جو پری ریکوزٹس ہیں اس زمانے میں، مار دھاڑ، آپ کے رستے بند کرنا، ٹریفک بلاک کرنا اور ختم نبوت کے نام پر لوگوں کو پوری طرح بلیک میل بھی کرنا اور لوگوں کی زندگیاں حرام کرنی، وہ آپ اس جتنی نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو جیسے آپ اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو دنیا میں بھی منہ دکھانا ہوتا ہے، انٹرنیشنل میٹنگز میں بھی، اس کو تو کسی کو نہیں دکھانا۔ تو لہٰذا آپ اپنا وزیر داخلہ کا سٹیٹس رکھیں اور آپ وہ دوسرا جو ہے وہ ان کو واپس کریں۔ وہ کر رہے ہیں نا اس وقت تحفظ، اور پچھلے 30-40 سال سے یہ تحفظ ہی تو ہو رہا ہے۔ کبھی نظام مصطفیٰ کا تحفظ ہوتا ہے، کبھی ختم نبوت کا تحفظ ہوتا ہے، کبھی ناموس رسالت کا تحفظ ہوتا ہے۔ اور آپ ساروں کی خوش قسمتی، بلاول اور مریم اور آپ اور عمران خان اور یہ سارے جو ANP، ان ساروں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ان کو آپ کی گردنوں پہ وہ اقتدار نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 22 کروڑ آپ کہتے ہیں نا سارے کے سارے مسلمان اسی طرح کے ہیں، 22 کروڑ جو ہے نا، وہ ابھی ساروں نے ان کو آگے نہیں لانا چاہا، آج بھی نہیں لانا چاہتے۔ آپ ان کو ان کے سروں پر مسلط کرتے ہیں اور آپ یہ گردنیں پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اگر آپ واقعتاً ڈیوریبل پیس چاہتے ہیں، ڈیوریبل، پرماننٹ، سسٹینیبل جو ٹریک پہ چڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کو، تو آپ وزیر داخلہ رہیں، اور یہ جو پورٹ فولیو ہے نا جو آپ نے تقریریں کرنے کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ ان کے پاس رہنے دیں۔ وہ آپ سے بڑے عاشق رسول ہیں، وہ آپ سے بڑا تحفظ کا دعویٰ رکھتے ہیں ختم نبوت کا۔ آپ کو ختم نبوت کے بغیر مل گئی ہے نا ابھی وزارت داخلہ، آپ اس کو نبھائیں،
اور اس کا جو ہے وہ حق ادا کریں، لوگوں کی جان مال اور عزت کا تحفظ کریں، رستوں کے حقوق ہیں، یہ ایز اے وزیر داخلہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ پوری کریں۔ قائد اعظم کے اوپر جس طرح یہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کا، اسی لیے انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ ملک آپ کا ہے، اس کے آپ یکساں شہری ہیں، ریاست کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ یہاں ہر کوئی آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور اپنے مندروں میں اور اپنے چرچ میں جانے کے لیے۔ آپ نے جناح کے پاکستان کی طرف واپس نہیں جانا، آپ نے پاکستان فار آل کے اصول کی طرف واپس نہیں جانا، تو آپ نے اگر مذہبی دھڑوں اور ختم نبوت اور مذہب کو کیش کرا کے اقتدار کے اوپر دانت تیز کرنے والی جماعتوں کے ساتھ انہی کرتوتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تو آپ بالکل سسٹینیبل پیس پاکستان کو نہیں دے سکتے۔ یہ وہی بات ہے وہ کہ بیماری کو آپ وہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ بیماری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سارے حقوق جو ہیں وہ ہم مسلمانوں کو حاصل ہیں، اور جو ان کی تشریح کا پیروکار نہیں ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے وہ مریض ہے، چاہے وہ ایمبولنس میں مرتا ہوا دم توڑتا ہوا ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے والی پولیس ہے، چاہے وہ رینجرز ہے، اور چاہے وہ شیخ رشید ہے، یعنی وزیر داخلہ۔ اس ڈیفینیشن پہ آپ پورے نہیں اتر سکتے، اور وزیر داخلہ کی کرسی پہ بیٹھ کے آپ وزیر داخلہ کی بائی آل مینز ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہیں، تو آپ اس کو نبھائیں۔ اور جن کو آپ ان کے اس طرح کے دعوے کی بنیاد پر بین کر رہے ہیں، تو آپ کے دعووں پہ کل آپ کو کیوں نہیں بین کرنے والے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ آج بھی لوگ پیش کر رہے ہیں نا، آپ کی پچھلی ویڈیو دکھا رہے ہیں نا کہ شیخ صاحب تسی تیاس ہو۔ اس لیے سچ کی طرف واپس آ جائیں، خوف خدا کی طرف واپس آ جائیں، اور جب بات کرنے لگیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کا لہجہ اور آپ کا چہرہ اس سچ کی گواہی دے، ورنہ دنیا کو یہ لولی پاپ اور اس طرح کے جھوٹ سنتے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے۔ اور اب تو خیر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بڑے جہاندیدہ ہیں، اب پبلک اتنی جہاندیدہ ہو چکی ہے کہ آپ کے منہ پہ بات ابھی دو فکرے آتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ گاواں گواچی ہیں تو کھرا کیڑے پاسے جائے گا۔ اب ہمیں دیکھتے ہی آپ کی ابتدا سے شروع ہو جاتی ہے بات، پتہ چل جاتا ہے کدھر جانے لگے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، مشکل کام ہے۔ میں نے کل کے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ آج آپ دیانتداری سے شروع ہو جائیں تو 5 سال چاہیے آپ کو یہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین اور پبلک کو ان کے رستوں کے اور آنے جانے کے حقوق کو سموتھلی رواں دواں کرنے کے لیے۔ آپ اس میں بھی ابھی ساتھ وہ پخ رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بولنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کام نہیں چلے گا۔ باقی ختم نبوت خود کیا ہوتی ہے، ناموس رسالت کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور جس طرح وہ اپنے نبیوں کو مبعوث کرتا ہے، اور پھر کس طرح انسانوں کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، تا ازل سے تا ابد رہے گا، یہ دیگر ایشوز ہیں، ان پہ علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے۔ سر دست یہ ہے کہ آپ 2 کشتیوں میں نہ سوار ہوں، وہ دوسرے آپ سے اس فیلڈ میں زیادہ طاقتور ہیں۔ آپ وزیر داخلہ، اللہ نے آپ کو بنایا ہوا ہے، آپ کے پاس سیٹ ہے، آپ اس کو نبھا جائیں تو یہی بہت ہے۔ قائد اعظم نے محمد علی جناح کے طور پر پولیٹیکل ایکٹیویزم اور پولیٹیکل رائٹس کے تحفظ کے لیے جو ان سے ساری زندگی بن پڑا وہ کر گئے، آپ اس کے نتیجے میں آج ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پیروں کے نیچے زمین ہے۔ آپ اگر ایز اے وزیر داخلہ کی ذمہ داریاں ادا کر جائیں، 5 سال بعد آپ کو یاد کیا جائے گا۔ آپ اگر ختم نبوت کے مجاہد بننے لگے تو عطا اللہ شاہ بخاری سے بڑے نہیں ہیں آپ کہتے تو ہیں مجھ سے بڑا کون ہے، لیکن نہیں، عطا اللہ شاہ بخاری سے ان معنوں میں اور اس ڈیفینیشنز کی روح سے آپ بڑے نہیں ہیں۔ اور ناموس رسالت کے اوپر آپ آتے ہیں تو پھر یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اسی تو نعرے کو وہ بیچ رہے ہیں اس وقت۔ میں بار بار ایک ہی بات کرتا جا رہا ہوں، اس امید سے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔